अस्सलाम वालेकुम जनाब, अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज इतवार है 24 अगस्त 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। सुहेल वड़ाई साहब का जवाब आया उस तरदीद के बाद। वो कॉलम की सूरत में रोज़नामा जंग पर छपा। उस कॉलम के साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ मालूमात आप तक हम पहुँचाएंगे। शेर अफजल मरवत ने इंतहाई खौफनाक इल्ज़ामात आयद कर दिए हैदर मेहदी और आदिल राजा के ऊपर कि ये पैसे मांगते हैं। उन्होंने कुछ वाक़यात भी सुनाए हैं, कुछ इंकशाफ़ात किए हैं, ये कहानी भी आप तक हम पहुँचाएँगे। फिर पाकिस्तान में एक बार फिर नए सूबों की बहस छिड़ चुकी है, इसके पीछे थिंक टैंक है कौन-सा? कितने सूबों पर मबनी नक्शा नया जारी करने का सोचा जा रहा है? ये भी एक दिलचस्प वारदात है, आप तक हम पहुँचाएँगे। और फिर यहाँ असद कैसर साहब से मंसूब एक बयान कि जी नवाज़ शरीफ कदम बढ़ाओ, सियासी जमातों को लेकर बैठो, उस पे उनकी तरदीद भी आई। वो भी एक दिलचस्प कहानी है जो बयान करनी है। पीआईए रोड लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि आप रेस्टोरेंट गए और बच्चे 2 कमसिन बच्चियाँ ज़हरीला खाना खाया और जान से चली गईं। इस सिलसिले में कुछ मेरी मालूमात हैं, जानना चाहें तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले चूँकि आज छुट्टी का दिन है, आप सब भी आराम फरमा रहे होंगे, लेकिन सहाफ़ी के यहाँ तो कोई छुट्टी नहीं होती। उठे मामूल के मुताबिक कदर ताख़ीर के साथ, तो सबसे पहले हम नोटिफ़िकेशंस ही चेक करते हैं कि मोबाइल में क्या है, एक्स के ऊपर, फ़ेसबुक, यूट्यूब और न्यूज़ वेबसाइट्स के ऊपर क्या छपा है, आज के दिन में क्या ऐसा है। तो देखा तो सबसे पहले सुहेल साहब का नोटिफ़िकेशन आया हुआ है जिसमें उन्होंने कॉलम अपना शाया किया हुआ है रोज़नामा जंग के ऊपर। तो ये वही कॉलम है मोर और लेस जो उन्होंने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल अपना वज़ाहती बयान जारी किया जब डीजीआईएसपीआर ने उनकी ब्रसेल्स में होने वाली मुलाकात की तरदीद की थी, ख़ासे सख्त अल्फ़ाज़ में तरदीद की थी। तो वड़ाई साहब ने उसका 4 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब दिया जो आज रोज़नामा जंग के ऊपर छपा। बड़ी सियासत और अदना सहाफ़ती कारकुन, इस उन्वान से सुहेल वड़ाई साहब का ये कॉलम रोज़नामा जंग के ऊपर छपा, जो आज भी रोज़नामा जंग का जो प्रिंट एडिशन है वहाँ ये दस्तयाब है। यानी जो छपा हुआ अखबार है जो मार्केट से मिलता है वहाँ तो ये लगा हुआ है कॉलम। लेकिन जो वेब एडिशन है या जो सुहेल साहब ने जो ट्वीट में भी ये कॉलम शेयर किया, तो मैंने सबसे पहले ट्वीट देखा, उसे खोला तो वो है ही नहीं। वो सीधा रोज़नामा जंग के ऊपर ले जाता है जो फ्रंट पेज आता है उसका ई पेपर का। कॉलम्स के टैब पे जब आप जाएँ तो वहाँ क्लिक करें तो वहाँ 10-12 आज कॉलम है, संडे को बहुत ज़्यादा कॉलम छापता है रोज़नामा जंग। तो वहाँ पे सबके कॉलम मौजूद हैं, हिना परवेज़ भट्ट ने भी लिखा हुआ है, यासिर पीरज़ादा ने लिखा हुआ है, अनगिनत लोगों ने वहाँ कॉलम लिखे हुए हैं, लेकिन सुहेल साहब का कॉलम वहाँ नहीं है। अच्छा, फिर कोशिश की कि वेब एडिशन को पूरा खंगाला जाए, शायद वहाँ मिले, नहीं मिला। तो मालूम हुआ कि छपने के बाद वो कॉलम वेब एडिशन से हटा दिया गया है, गायब कर दिया गया है। अब जंग इदारे ने ये तो वाज़ेह नहीं किया कि उन्होंने क्यों हटाया है, लेकिन आपको ये बताने की ज़रूरत मुझे नहीं होनी चाहिए, आप खुद समझदार हैं। ये कॉलम अलबत्ता लोगों ने, चूँकि अखबार जो पढ़ते हैं उन्होंने अखबार से तस्वीर लेके तो एक्स के ऊपर डाल दिया कि ये रहा वो कॉलम जो वहाँ से हटा दिया गया है। भले वक्तों में जब ज़िया दौर था तो वो रात को ही बता देते थे कि ये खबर नहीं छप सकती और ये कॉलम नहीं छप सकता, तो वो नहीं छपता था। बाद में एहतजाजी तौर पर सहाफ़ियों ने काम शुरू किया कि जगह खाली छोड़ देनी, वहाँ कैंची का निशान लगा देना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि सेंसरशिप हुई है इस खबर के बारे में, इस मज़मून के बारे में। लेकिन अब वो छप तो गया, बाद में ख़्याल आया कि ये एडिशन से भी निकालना है। मेरा तो ख़्याल था कि ये जो कहानी है ब्रसेल्स से फील्ड मार्शल से मुलाकात, डीजीआईएसपीआर की तरदीद और फिर सुहेल साहब का जवाब आ गया है, तो बस ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन मालूम पड़ता है कि शायद जो उन्होंने अपनी वज़ाहत जो है लिखा अदना सा सहाफ़ियों में, वो वज़ाहत भी शायद नागवार गुज़री है, तो वो भी अखबार ने अपने वेब एडिशन से हटा दिया है। अफ़सोस हुआ मुझे ये जान के। आगे चलते हैं। ये शेर अफ़ज़ल मरवत कभी पीटीआई के हाँ होते हैं, कभी नहीं होते। एक बहुत बड़ा धमाका उन्होंने एक बार फिर से कर दिया। मोहतरम फरमाते हैं कि ये जो पीटीआई के हामी यूट्यूबर हैं, हैदर मेहदी जो बाहर बैठे हुए हैं, इन्होंने उनसे $4000 मांगे थे चंदे के नाम पर, और जब मैंने इनकार किया तो मेरे खिलाफ उन्होंने वीलॉग किया। ये शेर अफजल मरवत कह रहे हैं और कहते हैं मैं हल्फन इस बात की कसम उठा सकता हूँ। और उन्होंने फिर कहा कि डॉक्टर उम्मीद पीरज़ादा और आदिल राजा, इनके ऊपर भी इल्ज़ामात आयद किए। मैं जब भी इन लोगों का जिक्र करता हूँ, पीटीआई के जो चाहने वाले हैं बड़ा बुरा महसूस करते हैं। भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके अपने चहीते शेर अफजल मरवत, आपके ही अपने चहीते जो व्लॉगर्स हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ये इल्ज़ाम उन्होंने एक टीवी चैनल पे लगाया, समा टीवी का एक प्रोग्राम था किरण नाज का, वहाँ बैठ के उन्होंने 4 मिनट का वो क्लिप है, मैंने उसे लाइक करके छोड़ा हुआ, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि मौसूफ़ क्या फ़रमा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये
تین طرح کے کام کرتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے فلاں جگہ جانا ہے، اتنے پیسے چاہیے، اور عادل راجہ کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تو وہ تو مسلسل چندہ مانگ رہا ہوتا ہے، ڈونیشنز مانگ رہا ہوتا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ لندن میں جو اور یو کے میں جو پی ٹی آئی کی پارٹی ہے، جو گروپ ہے، اس کو معلوم ہے کہ حیدر مہدی اور عادل راجہ کس طرح سے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ یہ انہوں نے الزام عائد کیا اور کہا کہ جب میں نے انکار کیا تو میرے خلاف حیدر مہدی نے وی لاک کیا۔ وہ کہتے ہیں میں لندن گیا جب وہ پی ٹی آئی کے ذمہ دار بھی تھے شیر افضل مروت، تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ جو یو کے کی تنظیم ہے پی ٹی آئی، اس کے سربراہ عمران خلیل، یعنی چیکو بھائی جنہیں کہتے ہیں المعروف چیکو بھائی، تو وہ بھی وہاں موجود تھے، میرے لیے کھانا کیا گیا، تو وہاں عادل راجہ نے 1 ملین پاؤنڈ کی بات کی، 1 ملین پاؤنڈ ڈونیٹ کرنے کی بات کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، وہ میٹر ڈسکس ہوا وہاں لندن کی پی ٹی آئی تنظیم کے سامنے، تو پوچھا تو انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے خلاف کیس کرنا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اور اتنے پیسے چاہیے۔ انہوں نے کہا جی شیر افضل مروت نے کہ میں نے اس سلسلے میں وہاں کی یو کے کی پارٹی سے بات کی، عمر یوسف سے بھی بات کی، ان کو سمجھایا، اور ہم اس معاملے میں نہیں آئے اس طرح سے۔ لیکن عادل راجہ خود سے ہی اس سے پہلے اپنی مرضی کا کوئی وکیل جس کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا وہ کر چکا تھا، کہانی اپنی فٹ کر چکا تھا، اس لیے ہم اس معاملے سے پیچھے ہٹے۔ یہ شیر افضل مروت نے الزام عائد کیا ہے۔ یہ بہت سنگین الزام ہے، بہتر ہے کہ یہی لوگ جواب دیں، ہم ان کے وکیل تو نہیں ہیں، ہم نے تو بات کی کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ جو پی ٹی آئی کا بہت چہیتا تھا اور ابھی بھی شاید ہو، اور کس پہ الزام لگا رہا ہے جس کو کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں کہ جی یہ چونکہ گالم گلوچ کرتے ہیں اور ماں بہن ایک کرتے ہیں تو یہ بہت حق سچ کی بات کرتے ہیں باہر بیٹھ کے۔ بہرحال ان کی مرضی۔ نئے صوبوں کی کہانی مجھ سے سن لیں، پھر میں نے آپ سے ایک بڑی خوفناک خبر ڈسکس کرنی ہے۔ لاہور میں ایک واقعہ پیش ہے ریسٹورنٹ میں بچوں کے ساتھ کہ کھانا کھایا اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ نئے صوبوں کی بحث کے حوالے سے ہم ایک عرصے سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ بڑا پرانا فارمولہ ہے، اس کو ہمیشہ جھاڑ پونچھ کر کے نیا رنگ روغن، نئی پریزنٹیشن بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب جو ایک تھنک ٹینک ہے جس کا نام ہے اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ، اب یہ نام ذہن میں رکھیے گا، اس کا نام ہے اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ، EPBDT.com اس کی ویب سائٹ، اگر آپ وہاں جائیں تو انہوں نے ایک نقشہ بھی جاری کر دیا ہے پاکستان کے حوالے سے، اس میں 12 یا 20 صوبوں پر مبنی پاکستان کا ایک نقشہ بھی سرکولیٹ کر رہا ہے۔ ان کے 3 منظرنامے یہ بیان کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ہمارے یہاں گورننس کا مسئلہ ہے، ٹیکس کلیکشن کا مسئلہ ہے، اور ہمارے یہاں نظام حکومت ٹھیک نہیں ہے، عام آدمی تک ہم پہنچ نہیں پاتے، تو اس کا حل نئے صوبوں میں، بعد میں وزن اپنی جگہ درست ہے، نئے صوبے بننے چاہیے یا بلدیاتی نظام بننا چاہیے۔ تو یہ 3 منظرنامے بیان کر رہے ہیں، پہلا 12 صوبے ہوں ملک میں، دوسرا 15 سے 20 چھوٹے صوبے ہوں، اور تیسرا نظام یہ کہتے ہیں کہ صوبے نہیں بنانے تو 38 وفاقی ڈویژنز بنا دیں، 38 بنا دیں اگر صوبے نہیں بنانے۔ اس کی یہ آرگومنٹ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 12 صوبے اگر ہم بناتے ہیں تو ہر صوبے میں 2 کروڑ کی آبادی آ جائے گی، اگر 24 کروڑ پاکستان کی آبادی بنتی ہے تو ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے نوٹ کیا کہ یہ تھنک ٹینک ہے کون، اس کے پیچھے کون ہے۔ اس تھنک ٹینک کی اگر ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو ان کے جو پیٹرن ان چیف ہیں، لکھا ہوا ہے بشیر جان محمد، وہ جن کے بال نہیں ہیں سر پہ۔ نیچے جائیں تو پتہ چلتا ہے جو چیئرمین ہیں وہ ہیں اپٹما والے گوہر اعجاز صاحب، جو نگران حکومت کا حصہ بھی رہے، بڑے معروف بزنس مین ہیں۔ آگے چلیں تو صدر کا عہدہ بھی لکھا ہوا ہے، تو میں نے اسے کلک کیا کرسر سے، تو لکھا ہے کہ انوار الحق کاکڑ، سابق نگران وزیر اعظم، تو مجھے کچھ سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ آگے چلیں تو آگے جو CEO ہیں وہ معروف جو ہمارے رہے بیوروکریٹ، گولف بھی کھیلتے ہیں، کرکٹ بھی، بڑے شاندار شخصیت بظاہر، احمد نواز سکھیرا۔ تو میں نے 3 نام دیکھے، جان محمد، گوہر اعجاز، انوار الحق کاکڑ، احمد نواز سکھیرا، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ پارٹی اور یہ تھنک ٹینک ہے کون سے، کہاں سے ہے، کیا چاہ رہا ہے، کہاں سے بات لا رہا ہے سامنے، تو واضح ہو گئی صورتحال۔ پھر اس کے علاوہ کچھ میڈیا ہاؤسز بھی اب منظر عام پر آ چکے ہیں نئے صوبوں کی بحث میں۔ اصولی طور پر تو پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے، اصولی طور پر تو وراثتی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے، اصولی طور پر تو لوکل باڈی نظام آنا چاہیے تاکہ یونین کونسل کی سطح پر عوامی مسائل حل ہوں۔ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کے پاس ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں ہونے چاہیے، باتیں ٹھیک ہیں۔ ابھی میں اس تھنک ٹینک کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ مشاہد حسین سید صاحب کا ٹویٹس میں نے دیکھ لیے، شاہ جی بھی آپ کو پتہ ہے پہنچی ہوئی ہستی ہیں، ہمیشہ اہم ترین جو حلقے ان کے قریب رہتے ہیں، لیکن مشاہد حسین سید صاحب اس آئیڈیا پر تنقید کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جس حد تک سیاسی طور پر تقسیم ہے، جتنی پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے، جو اکانومی کی صورتحال ہے، اس تناظر میں نئے صوبوں کی بحث اس وقت اور نئے صوبے بنانے کا آئیڈیا سلی آئیڈیا، لفظ یوز کیا سلی آئیڈیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نئے صوبے بنانے کی بجائے، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، ان گنت مسائل ہیں، نئے صوبوں کا معاملہ کھولنے کی بجائے
ہم بلدیاتی انتخابات کروائیں، مضبوط بلدیاتی نظام دیں جو مشرف دور میں تھا، جس نے ڈیلیور کیا تھا، وہ یہ بات اب کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ لیکن میں پریشان اس لیے ہوں دیکھنے والوں دوستو کہ شاہ جی بھی اہم ترین حلقوں کے قریب رہے ہیں، یہ تھنک ٹینک تو ہے ہی اہم ترین حلقوں کے قربت والا، تو یہ دونوں کی رائے میں تضاد کیوں آ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مقصد کے لیے بس خاص لوگ ہی منتخب کیے گئے ہیں، کچھ کو لفٹ نہیں کروائی گئی؟ محمد علی دورانی صاحب بھی اس کے بڑے حامی ہیں، پی ٹی آئی سے پوچھا جائے گا تو وہ بھی کہیں گے ہاں بنے گی۔ انکار دو جماعتوں نے کرنا ہے، ایک ہے پیپلز پارٹی اور شاید دوسری کسی حد تک نون لیگ، کیونکہ اگر پنجاب میں صوبے بن گئے تو وراثتی سیاست تقسیم ہو جائے گی، اگر سندھ میں صوبے بن گئے تو وہاں پہ کراچی حیدرآباد علیحدہ ہو جائے گا، اندرون سندھ کی جماعت پیپلز پارٹی ہو جائے گی، اور پھر کہیں زرداری صاحب یہ نہ کہہ دیں مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں۔ یہ ہے صورتحال۔ اسی لیے کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ نئے صوبے اور 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر حکومت بالکل غیر سنجیدہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ انہیں بعد میں پتہ چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ جانے سے پہلے ایک بڑا اہم معاملہ ہے، وہ آپ سن لیں، اسد کیسر کا ذکر بھی کرتا ہوں۔ یہاں لاہور میں ایک پی آئی اے روڈ ہے جو کہ وابڈا ٹاؤن سے متصل ہے، بڑا مشہور روڈ ہے، یہاں پہ ان گنت ڈھابے بھی ہیں، فوڈ ریسٹورنٹس بھی ہیں، سٹالز بھی ہیں، کھانے پینے کی کافی دکانیں وہاں موجود ہیں۔ یہاں ایک ریسٹورنٹ کھلا رولنگ پین کے نام سے، اور یہ 16 اگست کی رات ایک صاحب ہیں عظیم لاہور کے، وہ اپنے بچوں کو لے کے وہاں کھانا کھانے جاتے ہیں، اور ان کی 2 بیٹی ہیں، ایک بیٹا ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس رولنگ پین نامی ریسٹورنٹ کا کھانا انہوں نے کھایا، اور 2 بیٹیاں ان کی طبیعت خراب ہوئی کھانا کھاتے ہی، اور وہ 16 اگست کو کھانا کھایا، پھر وہ 18 اگست کو ایک بیٹی اور 19 اگست کو دوسری بیٹی جہاں بھاگ ہو گئی زہریلا کھانا کھانے سے۔ بچہ جو ہے بیمار رہا لیکن وہ بچ گیا۔ 6 سالہ تحریم چھوٹی سی بچی، اور 4 سالہ ارہا، یہ 2 بچیوں کے نام ہیں، عظیم صاحب کی یہ بیٹی ہیں۔ بہت افسوس ہوا خبر جان کے، زہریلا کھانا کھایا اور وہ بچیاں جہاں بھاگ ہو گئیں۔ اس کے بعد لاہور پولیس نے کیا ایکشن، ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں فیصل کامران، مقدمہ شقدمہ ہوا ہے، مالک جو ہے ہوٹل کا اور جو سٹاف ہے اسے گرفتار کر لیا گیا، اسے سیل کر دیا گیا۔ یہ بات میں نے اس لیے آپ کو سنائی ہے کہ ہم سب جاتے ہیں باہر اندر ڈھابا کھابا کرتے ہیں، لیکن یقین جانیے یہ بڑے شہروں میں کھانے پینے کے نام پر جو غلاظت بیچی جا رہی ہے، جس کا کوئی حساب تب ہے ہی نہیں ہے، کسی کا کچن کبھی کیمرے میں دکھانے کے لیے تو دکھایا جاتا ہے، ادروائز جو صورتحال وہاں ہے، کس قسم کا چکن وہاں آتا ہے، کس قسم کے مسالے ہیں، کیسا ڈیزل نما تیل ہے جو استعمال وہاں ہوتا ہے، بیڑا غرق کیا ہوا ہے کھانے کے نام پر فوڈ انڈسٹری نے اس ملک کے شہریوں کا۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں عید پہ شبرات پہ باہر جا کے کھانا کھا کے۔ اب یہ 2 بچے چھوٹے چھوٹے، کس قدر زہریلا وہ کھانا ہوگا، پوائزنس جو کھا کے افورڈ ہی نہیں کر سکے۔ یوزلی تو عام بندہ کھائے کو زہریلا کھانا پیٹ خراب ہوتا ہے، آپ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، ہیضہ ہو جاتا ہے، لیکن اندازہ کیجئے کہ اس میں زہر ہوگا کتنا پوائزنس ہوگا کہ یہ بچے جان سے چلے گئے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں بھی جائیں دیکھ بھال کے صفائی ستھرائی کو دیکھ کے کھانا کھائیں، اور بہتر ہے گھر میں پکا لیں، اس کا کوئی نبل بدل نہیں ہے۔ اسد کیسر صاحب نے سے منسوب سٹیٹمنٹ دنیا ٹی وی نے چلائی تھی، جس میں بریکنگ نیوز ہے، جو ویجول میں نے بھی دیکھے، وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب آپ قدم بڑھائیں اور سب کو مل بٹھائیں، مذاکرات حکومت سے نہیں سیاسی قوتوں سے کرنا ہے، قومی ایجنڈے پر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور ہائیبرڈ جو سسٹم ہے ملک کا وہ اس کو نہیں چلنے دے رہا، ملک مسائل کی آگ میں جل رہا ہے۔ یہ خبر میں نے باقاعدہ خود اپنی آنکھوں سے دنیا ٹی وی پہ دیکھی، اینکر پڑھ رہا ہے کہ یہ اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر نے یہ بات دنیا ٹی وی سے کی، لیکن بیان نشر نہیں کیا، کسی رپورٹر سے بات کی ہوگی اس کا حوالہ دے کے انہوں نے کیا۔ اس کے بعد 23 اگست کو یعنی کل 11:44 پہ جب یہ خبر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو اسد کیسر صاحب نے خود لکھا کہ یہ خبر سراسر گمراہ کن ہے، بے بنیاد ہے، جھوٹے پروپیگنڈے پر مبنی ہے، سختی سے اس کی تردید کرتا ہوں۔ یعنی انہوں نے نواز شریف صاحب سے نہیں کہا قدم بڑھاؤ، انہوں نے نہیں کہا کہ سب کو مل کر بٹھائیں۔ جانے سے پہلے ایک دلچسپ کہانی، ہمارے دونوں ہی دوست ہیں اقرار الحسن سید صاحب اور طارق متین صاحب۔ اقرار الحسن سید صاحب یا المعروف شاہ جی آج کل پی ٹی اور خان صاحب پر خاصے برہم ہیں، تنقید کر رہے ہیں، اور طارق متین صاحب ان کو ترکی بترکی دلائل کے ساتھ جواب دے رہے ہیں۔ دونوں کا جو آڈا لگا ہوا ہے پنجابی میں جو کہتے ہیں، یا ملاکھڑا جو ہو رہا ہے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ دونوں کی ٹائم لائن پہ جائیں، ان کے ٹویٹس پڑھیں، ان کے دلائل پڑھیں، اور سنڈے کو انجوائے کریں، لطف لیں ان کی اس بحث کا آپس میں، اور مجھے تبصرے کی صورت میں کچھ لکھنا ہو اس بحث کے اوپر تو ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔